Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ड्रेसिंग रूम हॉल के अगबी हिस्से में था और स्टेज वाला हिस्सा यहाँ से काफ़ी दूरी पर था। इस वजह से वहाँ की रोशनियाँ और आवाज़ें यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थीं और ये हिस्सा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। प्लान के मुताबिक यह ड्रेसिंग रूम की लाइट बंद करवा चुका था। जाहिर है हॉल के अमले की मिलीभगत के बगैर ये सब नामुमकिन था। इसने अमले में से एक काबिल एतमाद आदमी को खरीद रखा था जिसका काम ऐसे हालात पैदा करना था जो इसके ड्रामे में मददगार साबित होते। आगे का सारा काम दानिया को करना था। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली और दरवाजे इस तरह लॉक किया था कि सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था। फिर वो ड्रेसिंग रूम की पिछली जानिब मौजूद गली में आ गई जहाँ तैमूर पहले से ही मौजूद था। यहाँ इन दोनों को कोई नहीं देख सकता था। इसने एक नज़र तैमूर पर डाली जो अपने कदो कामत से अंधेरे में याहिया जैसा ही लग रहा था। तुम तैयार हो? दानिया ने सरगोशी की। हाँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया। ठीक है। इसने सर हिलाते हुए अपने क्लच से अमानी का फ़ोन निकाला, फिर लॉक स्क्रीन स्वैप करके लॉक खोल लिया और इसमें तैमूर का नंबर सेव करके इसे एक मैसेज भेज दिया और साथ अपने फ़ोन से एक मैसेज में डन लिखकर याहिया को भेज दिया। मैसेज मिल गया। इसने अपने सामने खड़े तैमूर से तस्दीक चाही। इसने जेब में से अपना फ़ोन निकाला जो साइलेंट मोड पर था और इसकी स्क्रीन पर अमानी के नंबर से आया मैसेज जगमगा रहा था। हाँ, मिल गया। इसने इस बात में सर हिला दिया। इस नंबर को अमानी अर्ज़म के नाम से सेव कर लो। ठीक है। वो सर हिलाता हुआ फ़ोन पर उंगलियां चलाने लगा। याहिया हाल में जमशेद और हयात खान के कुछ दोस्तों से ही बातें कर रहा था जब दानिया का मैसेज मौसूल होने पर वो ज़ेर लब मुस्कुरा दिया। इसके बाद इसने तैमूर को मैसेज किया और 10 मिनट बाद कमरे में जाने का कह दिया। तैमूर को याहिया का मैसेज मौसूल होने के बाद दानिया ने इसे अमानी का फ़ोन पकड़ाया। ये कमरे में जाकर इससे नज़र बचाकर काउच पर रख देना ठीक है? ठीक है। इसने सर इस बात में हिलाते हुए अमानी का फ़ोन पकड़ लिया। 10 मिनट गुजरने के बाद वो दोनों एक साथ गली से निकले। तैमूर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया जबकि वो हॉल की जानिब बढ़ गई। इसने एक नज़र पूरे हॉल पर डाली। वहाँ मौजूद तमाम मेहमान और हॉल का अमला अगबी हिस्से में होने वाली कार्रवाई से बेखबर खुशगपियों और अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। इसने एक सुकून भरी सांस खारिज की और इनकी सरगर्मियों का हिस्सा बन गई। वो तैमूर को इसकी कार्रवाई करने का वक्त देना चाहती थी। 5 मिनट गुजरने के बाद वो अपनी और अमानी की मुश्तरका सहेलियों के पास से उठी और पूरे एतमाद अंदाज में चलती हुई हयात खान के पास चली गई जो इस वक्त याहिया के साथ ही मौजूद थे। अंकल, अमानी तैयार है मगर वो कह रही है कि हाल में आपके साथ ही आएगी। अच्छा बेटा, चलो मैं आता हूँ। वो अपने दोस्तों से माजरत करते हुए हाल के अहाते से बाहर आ गए। यहाँ दानिया खड़ी इनका इंतज़ार कर रही थी। चलें बेटा, उन्होंने दानिया को देखकर कहा। जी अंकल। वो चलने ही वाले थे कि इनको अपने अकब से याहिया की आवाज़ सुनाई दी। अंकल, आप अमानी को लेने जा रहे हैं? हाँ बेटा, इसे ही लेने जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलूँगा। वो सवालिया नज़रों से याहिया को देखने लगे जैसे इसकी बात का मतलब न समझ पा रहे हों। आप तो जानते ही होंगे अंकल कि मेरा और अमानी का काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ इसके नज़रियात ठीक हैं और मैं इससे सॉरी करना चाहता हूँ। दरअसल काफ़ी दिनों से करना चाहता था मगर इससे मिलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अब आप जा ही रहे हैं तो आपकी मौजूदगी में ही इससे माफ़ी मांग लूँगा ताकि हमारी शादी की शुरुआत होने से पहले ही पुरानी रंजिशें ख़त्म हो जाएं। हयात खान कुछ पल इसे ममनून निगाहों से देखते रहे और फिर इसका कंधा थपकते हुए अपने साथ लिए अकबी हिस्से की जानिब बढ़ गए। रोशनी की अदम मौजूदगी की वजह से ड्रेसिंग रूम में घुप अंधेरा हो गया था। वो खौफज़दा होकर उठी, रास्ता टटोलती हुई काउच की जानिब बढ़ गई। काउच पर बिखरे सामान में वो हाथ मारकर अपना फ़ोन तलाश करने लगी मगर इसे अपना फ़ोन नहीं मिला। यहीं तो रखा था, कहाँ चला गया? खौफ की एक और लहर आके इसके जिस्म से गुजर गई। इसने फ़ौरन कुर्सी की तरफ बढ़कर इसकी पुश्त पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाया और कंधों के गिर्द लपेट लिया। फिर वो तेज़ी से दरवाजे की जानिब बढ़ गई मगर हैंडल को बार बार मरोड़ने के बावजूद दरवाज़ा नहीं खुला। दानिया, तुम बाहर हो क्या?
دروازہ کھولو، لگتا ہے دروازہ باہر سے لاک ہو گیا ہے۔ مگر اسے باہر سے کوئی آواز سنائی نہ دی، نہ ہٹ۔ اس نے اب آواز دینے کے ساتھ دروازہ بجانا بھی شروع کر دیا۔ کوئی ہے باہر؟ دروازہ کھولیں پلیز۔ بابا، بابا دروازہ کھولیں۔ دانیہ کیا تم باہر ہو؟ بابا، وہ زور سے دروازہ بجاتے ہوئے اونچی آواز میں بول رہی تھی، مگر اسٹیج کے کافی دوری پر ہونے کی وجہ سے اس کی آوازیں ڈی جے کے فلک شگاف میوزک میں دب کر رہ گئیں۔ بالآخر وہ تھک کر وہ دوبارہ کاؤچ پر آ بیٹھی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے کاؤچ کو مضبوطی سے تھامے وہ گہری سانسیں لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اندھیرا ہو جانا اتنی بڑی بات تو نہیں، پھر میں کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی ہوں؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے یہ اندھیرا میری زندگی کی ہر روشنی کو کھا جائے گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، مجھے خواہ مخواہ وہم ہو رہا ہے۔ وہ خود ہی خدشات میں گر کر خود کو تسلیاں بھی دے رہی تھی۔ اسے ایسی حالت میں بیٹھے ہوئے 10 منٹ کا وقت گزر گیا تھا، مگر دل کی گھبراہٹ تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تبھی کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور زرد سی روشنی کی ایک لکیر اندر آنے لگی۔ اس نے باہر سے آتی روشنی دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ شکر ہے دانیہ تم آ گئی، میرا تو دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ دروازہ شاہد باہر سے لاک ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی اور ایک جھٹکے سے پورا دروازہ کھول دیا، مگر سامنے دانیہ نہیں تھی، وہ کوئی اور تھا۔ عقب سے آتی روشنی اندھیرے کمرے میں اس کے سراپے کا سایہ بنا رہی تھی، مگر وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یحییٰ! ایک دم سے اسے یاد آ گیا کہ وہ اس سے ملنے آنے والا تھا۔ وہ سر ہلاتا ہوا اندر آ گیا اور دروازہ دھکیل دیا، جو کلک کی آواز سے بند ہو گیا۔ اسے فوراً اپنے دوپٹے کا خیال آیا جو اس نے بوکھلاہٹ میں کاؤچ پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے کاؤچ کی جانب مڑی۔ وہ اپنا دوپٹہ کاؤچ سے اٹھانے کے لیے جھکی ہی تھی کہ اسے محسوس ہوا وہ اس کے بالکل عقب میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی سانسوں کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اٹھائے بغیر ہی گھبرا کر مڑنے ہی والی تھی، مگر اس سے پہلے ہی اس نے برق رفتاری سے اس کے دونوں بازوؤں کو مروڑتے ہوئے اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر اسے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ یحییٰ میرے ہاتھ چھوڑیں۔ اس کے ذہن میں آنے والا پہلا خدشہ بدترین تھا، مگر اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے اس کے عقب میں کھڑے اپنے چہرہ اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس کے چہرے کی سختی اسے اپنے کندھے پر محسوس ہونے لگی۔ یحییٰ چھوڑیں مجھے پلیز، شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے ساتھ، میں بابا کو بلاتی ہوں، چھوڑ دیں مجھے پلیز۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے پلیز چھوڑ دیں، یہ غلط ہے، مت کریں ایسا خدا کے لیے۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑانے میں بھرپور کوشش کرتے ہوئے چلا رہی تھی، مگر اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے تھام رکھی امانی کی کلائی چھوڑ دی اور اپنے اس ہاتھ کو اس کے دائیں بازو کے نیچے سے گزار کر اس کے منہ پر رکھ کے اس کی آواز بھی بند کر دی۔ امانی اپنے آزاد ہو چکے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ اسے ہلا بھی نہیں سکی۔ اس کی گرفت میں مکمل طور پہ قید ہو کر اب وہ بولنے سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ بے آواز روتے ہوئے اس کا دل بری طرح ڈر رہا تھا اور روح اندر تک کانپی ہوئی تھی۔ یحییٰ کے فیورٹ پرفیوم کی خوشبو سے اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی پشت میں مڑا ہوا بازو اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ یا اللہ پلیز ہیلپ می، پلیز مجھے بچا لیں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگی اور آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹ کر اس کے منہ پر موجود اس شخص کے ہاتھ پر بہہ گئیں۔ ایک لمحے کمرے میں موجود تمام بتیاں جل اٹھیں اور باہر کچھ آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ وہ فوراً دروازے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ روشنی کا عادی بننے کے لیے اسے اپنی آنکھوں کو سکیڑنا پڑا، پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کا مڑا ہوا ہاتھ پیچھے کھڑے شخص کی گرفت سے آزاد ہو گیا تھا، مگر اس کے منہ اس شخص کا ہاتھ انہوس موجود تھا۔ آزادی کا احساس پا کر وہ آگے بڑھنے والی تھی، مگر اسی ایک لمحے میں امانی کو اس کا ہاتھ اپنی پشت سے نکل کر پیٹھ پر ڈینگتا ہوا محسوس ہوا اور اس نے دوبارہ ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ فوراً مزاحمت کرنے لگی، مگر وہ اسے مضبوطی سے تھامنے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو چھڑا پاتی، دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور دانیہ اندر داخل ہوئی۔ صرف دانیہ نہیں تھی، اس کے ساتھ اور بھی کوئی تھا۔ سیاہ شیروانی میں ملبوس یحییٰ اور اس کے پیچھے اندر داخل ہونے والے حیات خان تھے۔ وہ تینوں آگے پیچھے ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ بیک وقت وہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر سے گھسیٹتا ہوا
کندھے تک لے گیا۔ گلے کی اسٹرپس کھلی ہونے کی وجہ سے اس کا بلاؤز کندھے سے سرک گیا، جبکہ وہ شخص اپنا دوسرا ہاتھ ہنہوز اس کی پیٹھ پر ہی رکھے ہوئے مدہوشی سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ امانی، یحییٰ تم سے ملنے۔ دانیہ نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ یحییٰ اور حیات خان بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اگر یحییٰ اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا تو اس کے پیچھے کون تھا؟ وہ پتھر ہونے کے ڈر سے پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھ سکی اور وہ اس کی گرفت سے آزاد تھی۔ اس کے وجود پر سے اس شخص کا سایہ بھی دور ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے امانی؟ یحییٰ غصے سے دھاڑتے ہوئے تیمور کا گریبان دبوچ کر کھڑا ہو گیا۔ امانی نے بھی مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ یقیناً اس شخص کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے اس نے اپنی پوری زندگی میں اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ بے غیرت آدمی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ اس پر مکوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے پوچھنے لگا، مگر وہ ان کے پلان کے مطابق جواباً خاموش ہی رہا۔ امانی بیٹا، کون ہے یہ؟ حیات خان نے آہستگی سے اس سے پوچھا۔ بابا، میں نہیں جانتی یہ شخص کون ہے۔ دانیہ مجھے تیار کر رہی تھی، اسی دوران کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ دانیہ لائٹ آن کروانے باہر گئی تو پتہ نہیں کیسے دروازہ باہر سے لاک ہو گیا۔ میں نے بہت آوازیں دی کہ کوئی دروازہ کھول دے، مگر کوئی نہیں آیا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور یہ اندر آ گیا۔ مجھے لگا یحییٰ آئے ہیں۔ اندھیرے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر دیا اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ وہ ڈری سہمی سی حیات خان کو دیکھتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ امانی، تمہیں یا اس کمرے کے ماحول کو دیکھ کر ایسا تو نہیں لگتا کہ تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے؟ جیسے تم اس کی باہوں کے حصار میں کھڑی تھی، اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ تمہاری آمادگی سے ہو رہا تھا۔ یحییٰ نے اس کی وضاحت سننے کے بعد طنز کیا۔ وہ اس کے کندھے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ یحییٰ، ایسا نہیں ہے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ دانیہ سے پوچھ لیں، میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ دانیہ، تم بتاتی کیوں نہیں یحییٰ کو کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے؟ امانی نے دانیہ کی بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ یحییٰ اور حیات خان اب ان دونوں کی جانب متوجہ تھے۔ امانی، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ میں نے تمہیں مکمل تیار کر دیا تھا اور تمہیں نے مجھے بھیجا تھا کہ میں حیات انکل کو بلا کر لاؤں، کیونکہ تم سٹیج تک ان کا ہاتھ تھام کر جانا چاہتی ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھے کس مقصد کے لیے کمرے سے باہر بھیج رہی ہو؟ وہ تیمور کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ یا اللہ، دانیہ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ پلیز سچ بولو میری، ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ خدا کے لیے یحییٰ کو سچ بتاؤ، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ یہی سچ ہے امانی، اب تمہاری حقیقت کھل گئی ہے تو تم جھوٹ کا سہارا لے رہی ہو، مگر میں تمہارے اس جھوٹ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس نے اپنے بازو پر موجود امانی کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ اف اللہ، میں کیسے آپ سب لوگوں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤں؟ وہ اپنا سر پکڑے زمین پر بیٹھ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ حیات خان نے تھکے ہوئے لہجے میں تیمور کو مخاطب کیا۔ میں یہاں امانی سے ملنے آیا تھا، اس نے ہی بلایا تھا مجھے، وہ سر جھکائے ہوئے بولا۔ یہ سنتے ہی یحییٰ نے اس کو دھکا دے کر اس کا گریبان چھوڑ دیا، جیسے اسے اپنا جواب مل چکا ہو، جیسے وہ اس کی بات مان کر اس پر یقین کر چکا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہو گیا۔ امانی کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ تم کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ میں تمہیں جانتی بھی نہیں تو یہاں کیوں بلاؤں گی؟ بابا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یحییٰ اس کا یقین مت کرے، وہ روتے ہوئے وضاحت دے رہی تھی۔ یحییٰ غصے سے کاؤچ پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ کھسک کر اس کے پیروں کے قریب ہو گئی۔ یحییٰ، میں اسے نہیں جانتی، یہ سب جھوٹ۔ امانی، جھوٹ تم بول رہی ہو۔ اب سچ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دراصل ہم دونوں 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی بھی کرنا چاہتے تھے، مگر امانی کبھی میرے لیے سٹینڈ ہی نہیں لے سکی، کیونکہ وہ اپنے بابا کے خلاف جانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے میں بھی اس کی عزت کی خاطر چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا۔ مگر آج اس کا میسج آیا تھا مجھے کہ یہ اپنی شادی ہو جانے سے پہلے آخری بار مجھ سے ملنا چاہتی ہے، تو میں آ گیا، کیونکہ میں اس کو انکار نہیں کر سکتا۔ اب ہم پکڑے گئے ہیں تو یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تیمور حیات خان اور یحییٰ کو دیکھتا وضاحت دینے لگا۔ امانی ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تو میں آپ سب کو امانی کا بھیجا ہوا میسج دکھا دیتا ہوں۔ وہ اپنی جیب سے اپنا فون نکالتے ہوئے حیات خان کی جانب بڑھ گیا۔ یہ دیکھیں انکل، امانی کا میسج۔
حیات خان نے فون کی اسکرین کو نہیں دیکھا، وہ جیسے سکتے میں تھے۔ مجھے دکھاؤ۔ دانیہ نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ لیا۔ تیمور، میری شادی ہونے سے پہلے میں ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ تم شادی حال میں آ جاؤ، جب بھی موقع ملا میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گی۔ تمہیں میری محبت کی قسم ہے، ضرور آنا۔ دانیہ نے تیمور کے فون میں موجود میسج کو بآواز بلند پڑھ دیا۔ یہ تمہارا ہی نمبر ہے نا امانی؟ دانیہ نے فون کی اسکرین اس کی جانب کر دی۔ وہ ایک پل اسکرین کو دیکھتی رہی جہاں اس کے نمبر پر چند منٹ پہلے کیا ہوا میسج موجود تھا۔ میرا نمبر ہے مگر یہ میسج میں نے نہیں کیا۔ میرا تو فون ہی نہیں مل رہا کب سے مجھے۔ کوئی ٹریپ کر رہا ہے مجھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ الجھی ہوئی بولی۔ اس کا ذہن سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ رہا تمہارا فون امانی، تمہارے سامان میں پڑا ہوا ہے، اور کتنا جھوٹ بولو گی تم؟ یحییٰ نے کاؤنچ پر بکھری ہوئی جویلری میں سے اس کا فون نکال کر اس کے سامنے زور سے زمین پر دے مارا۔ فون زمین پر گرتے ہی چکنا چور ہو گیا۔ وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہاں موجود سب لوگ اجنبی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے انہیں یقین تھا کہ وہ اس گناہ میں باہوشی ملوث تھی۔ آپ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میرا یقین کرے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں، میرا اس شخص سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ مجھ سے زبردستی کر رہا تھا، اس سویر بابا میں اسے نہیں۔ شٹ اپ امانی، بکواس بند کرو۔ سچ سامنے آ چکا ہے مگر تم جھوٹ پہ جھوٹ بولتی جا رہی ہو۔ یحییٰ نے ڈانٹتے ہوئے مداخلت کی۔ تمہارے اس معصوم چہرے اور پارسا کردار کی حقیقت اتنی گھٹیا ہوگی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے سامنے تو تم بہت پابردہ بنتی ہوئی تھی، مجھے نامحرم گردان کر میرے سامنے آنے پر، میرے ساتھ شاپنگ پر جانے تمہیں اعتراض تھا۔ اب نامحرم نہیں تھا جس کے ساتھ تم ایسی حرکتیں کر رہی تھی، وہ بھی شادی سے چند گھنٹے پہلے۔ وہ افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تم؟ وہ تیمور کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ حیات انکل، اپنی پارسا بیٹی کے عاشق کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ اسے یہاں سے دفع کر دیں تاکہ معاملہ اسی چاؤ میں ختم ہو جائے۔ بات باہر کے لوگوں اور پولیس میں جائے گی، زیادہ بدنامی ہوگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم اپنی شکل نہ دکھانا دوبارہ، ورنہ بہت برا سلوک ہوگا تمہارے ساتھ۔ وہ تیمور کو دھکیلتے ہوئے بولا۔ تیمور فوراً سر جھکائے وہاں سے نکل گیا۔ بیٹا میری عزت رکھ لو، پلیز یہ بات یہیں دفن کر دو، ابھی تم باہر چلو، مہمان انتظار کر رہے ہوں گے۔ حیات خان کا سکتہ ٹوٹ چکا تھا اور وہ یحییٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے اپنی عزت بچانے کی بھیک مانگ رہے تھے۔ امانی حیرت سے ان کو دیکھنے لگی جو اس کو قصوروار مان کر اب یحییٰ سے اس کی عزت بچانے کی منت کر رہے تھے۔ بابا، کیا آپ نے مان لیا ہے کہ میں؟ اسی پل اسے سامنے کھلے دروازے سے گلشن اور نصرت آتی دکھائی دی، جن کو دیکھ کر وہ بولتے بولتے چپ کر گئی۔ کیا کرنے لگ گئے ہیں آپ سب لوگ یہاں آ کر؟ باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ گلشن باہر سے ہی بولتی آ رہی تھی مگر اندر آنے پر وہ دونوں امانی کو زمین پر اس حالت میں بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نصرت حیرت سے چلائی تھی۔ کچھ نہیں بھابھی، آپ لوگ چلیں، ہم آتے ہیں۔ حیات خان معاملے کو دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ انکل، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کی پارسا بیٹی کے لائق نہیں ہوں، اس لیے یہ رشتہ ختم کر رہا ہوں۔ پل بھر میں دنیا کیسے اجڑتی ہے، قیامت کیسے اترتی ہے، یہ کوئی اس وقت بے امان ہو چکی امانی سے پوچھتا، جو اپنی محبت، عزت و وقار، اعتماد سب کچھ کھو چکی تھی۔ مگر یحییٰ بیٹا، ہوا کیا ہے؟ گلشن نے بے چینی سے پوچھا۔ آنٹی، آپ کی نیک پارسا اور پردہ دار بیٹی کو ہم تینوں نے ایک لڑکے کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ یحییٰ غصے سے چلایا۔ یا اللہ امانی، ایسی نکلے گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ گلشن، تمہاری بیٹی تو بہت پارسا بنتی تھی، نامحرموں سے پردہ کرتی تھی، میرے بیٹے کے سامنے آنے پر اس کے ساتھ شاپنگ کرنے پر اعتراض تھا۔ یہ ہے اس کی حقیقت، اتنی بے شرمی، توبہ توبہ۔ نصرت کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے چلانے لگی۔ نہیں نصرت، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، امانی ایسی نہیں ہے، تم سب کو بتاتی کیوں نہیں امانی، بولو بیٹا۔ گلشن وہ کھلا کر امانی کو دیکھنے لگی جو زمین پر بیٹھی اجڑی ہوئی اور حواس باختہ سی لگ رہی تھی۔ ہماری ساری بات ہو چکی ہے آنٹی، اور امانی گناہگار ثابت ہوئی ہے۔ مجھ میں لاکھ برائیاں سہیں مگر میں اتنا گرا ہوا نہیں کہ ایک بد کردار لڑکی سے شادی کر لوں۔ چلیے ممی یہاں سے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا نصرت کو بازو سے تھامے باہر لے گیا۔
دانیہ بھی اس کے پیچھے ہی نکل گئی۔ گلشن سماجت کرتی ہوئی نزہت کے پیچھے چلی گئی اور حیات خان وہی کاؤنچ پر ڈھہ گئے۔ وہ گھٹنوں پر چہرہ رکھے مکمل طور پر خاموش تھی، پھر کچھ دیر بعد نگاہیں اٹھا کر حیات خان کو دیکھنے لگی۔ بابا کیا آپ نے بھی یہ مان لیا ہے کہ میں بد کردار ہوں؟ حیات خان نے جواباً کچھ نہیں کہا اور اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے میری جان، میں جانتا ہوں میری بچی بے گناہ ہے، مگر میں تمہاری عزت نہیں بچا سکا، میں تمہارے رشتے کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکا۔ بولتے بولتے ان کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے ان کو دیکھنے لگی جو بہت ٹوٹے اور بکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنا سب کچھ چھین جانے پر ماتم کنا ہوتی یا اپنے بابا کے اعتماد دینے پر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جب ساری دنیا آپ کی تذلیل کرنے، آپ کو منہ کے بل گرانے اور جھکانے میں مصروف ہو، وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں میں آپ اپنوں اور غیروں میں تمیز کرا دیتے ہیں، اور ان لمحات میں جو شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہو وہی حقیقی معنوں میں آپ کا اپنا ہوتا ہے، مگر ایسا شخص سب کو میسر نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ اپنے برے وقت کی جنگیں تنہا ہی لڑتے ہیں۔ ہاں، امانی ارزم ان چند خوش نصیبوں میں سے تھی جو بد نصیب ہو کر بھی بد نصیب نہیں تھی۔ اس کا شکر ادا کرنا بنتا تھا، اسے شکر ہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں راوی کے پل پر دریا کے ساتھ چلتی راہداری پر کافی آگے نکل آئے تھے۔ پل کی ٹریفک سے دور یہ جگہ کافی پرسکون تھی۔ دریا کے عین وسط میں موجود سنسان پڑی بارہ دری کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہی تھی۔ پل کے اوپر موجود ریلنگ کے ساتھ بہت سے پکی واس مرد، عورتیں، بچے چیچڑوں کے شاپر لیے کھڑے تھے۔ لوگ بلاؤں کو ٹالنے اور حادثات سے بچنے کے لیے ان سے وہ شاپر لے کر راوی کے اوپر منڈلاتی جھیلوں کو صدقے کے طور پر ڈالتے تھے۔ احمد نے بھی ایک چھوٹے بچے سے وہ شاپر خرید رکھا تھا جو کافی آگے آ کر اس نے ہوا میں اچھال دیا۔ ایک چیل تیزی سے اڑتی ہوئی اس کی جانب آئی اور وہ شاپر ہوا میں ہی جھپٹ لیا، پھر وہ اسے اڑا کر دریا کے خشک حصے میں لے کر بیٹھ گئی۔ آسمان میں اڑتی باقی چیلوں میں سے جو بھوکی تھیں وہ بھی اس پر جھپٹ پڑیں اور اب وہ ساری گوشت کے ان چند چیچڑوں کے لیے لڑ رہی تھیں۔ تم کس بلا کو اپنے سر سے ٹالنا چاہتے ہو؟ اسد نے احمد کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا جو ان چیلوں کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھا۔ روزی امین چودھری کو۔ وہ بڑبڑایا، کیا مطلب؟ اسد بری طرح چونکا۔ وہ چاہتی ہے میں اسے اپنی بیوی مان لوں۔ چیلوں کا تماشا ختم ہونے پر وہ اسد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا مطلب مان لو؟ وہ تیری بیوی نہیں ہے کیا؟ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں نے یہ شادی صرف امین چودھری سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی اور اب میں اسے چھوڑ دوں گا؟ وہ پیسے والا معاملہ گول کر گیا تھا۔ کچھ چیزیں انسان صرف اپنی ذات تک ہی رکھتا ہے، اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ یار مت کر ایسا، اس کے ساتھ وہ تیری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئی ہے، تو اس کو دھوکہ مت دے۔ تو اس کا ساتھ نہیں دے گا تو وہ بیچاری کہیں کی نہیں رہے گی۔ اسد ہمیشہ کی طرح اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ دھوکہ نہیں دے رہا، بس وہ مجھے بیوی کی حیثیت سے قبول نہیں، میں اسے اپنی بیوی ہونے کا کوئی حق نہیں دے سکتا۔ وہ چڑ کر بولا، یہ تو تجھے اسے یہاں بلانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ بھائی جان میں نے نہیں بلایا اسے، وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، میں تو بس اسے آفر دی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، چند مان لیا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی تھی، پر تو اس کو اپنا لے یار، وہ تجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں محبت جیسی خرافات پر یقین نہیں رکھتا، اور میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو کیسے اپنی بیوی کا درجہ دوں؟ وہ کل میری بیٹی کی تربیت کیسی کرے گی؟ اسد بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں مکافات عمل سے ڈر نہیں لگتا احمد؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جو میں مکافات عمل سے ڈروں؟ محبت اس کو ہوئی تھی، اس نے اپنی مرضی سے اپنا گھر بار چھوڑا، وہ یہاں اکیلی آئی تھی، میں اسے بغیر نکاح کے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، اس لیے اس سے نکاح کر لیا، مگر میں اسے بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میں نے سوچ لیا ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، ٹھیک ہے جیسے تیری مرضی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اسد نے بے بسی بھری سانس خارج کی۔ افق پر موجود سورج دریا میں اترنے کو تیار تھا۔ احمد سوچ چکا تھا کہ اسے روزی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ وہ واقعی اس لمحے مکافات عمل سے نہیں ڈرا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں وہ کچھ غلط نہیں کر رہا تھا، مگر اس بات سے بے خبر تھا کہ کئی سالوں بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا
اور وہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والے پچھتاوے کا شکار ہو جائے گا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے باقی پارٹس آپ کو چینل کی پلے لسٹ پر مل جائیں گے۔ شکریہ۔